मेला लगा हुआ है अमीन हाउस में। यार ये तो वज़ीर आला है, इसके पास इख्तियार है, लोग लालच के पीछे आ रहे हैं, लोग किसी उसके पीछे शमूलियत कर रहे हैं। ये अभी ट्रेलर है जी, ये अभी कहते हैं ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मजबूर होते लोग, मजबूर करते, अब लोगों ने कहता हमें इतना मजबूर कर दिया है कि अब हमारी सियासत करना मुश्किल हो गया है। ये जो नौकरियां हैं ये फिरोख्त करते हैं। हमारा आने वाले वक्तों में जमहूरियत से मुकाबला नहीं रहेगा। जिस शख्स को इन्होंने मनसब सौंपा हुआ है, जिसको पार्टी की नुमाइंदगी दी हुई है, जिसको स्पोर्स पर्सन इन्होंने बनाया हुआ है, उसके किरदार से, उसके कौल से, उसके ज़बान से, उसके तर्ज से उसकी पार्टी अब दिन पर दिन गिर रही है। तो ऐसा जब नुमाइंदा जिस पार्टी को मिल जाए तो उसको किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल नुकसान पहुँचा रहे हैं और लोग, वही वजह है जो लोग आ रहे हैं, शायद आपका तो ज़ाहिर है उनसे। सर इसलिए ना, देखें, एक इंसान की ज़बान होती है बात करने की, उसके बोलने का लहजा, उसके अल्फाज का चुनाव, उसको किसी बंदे को मुखातिब करने के अल्फाज आप देख लें सबको। मुफ्ती साहब का बेटे की ज़बान ऐसी हो सकती है? तो मैंने पहले भी चैलेंज करके कहा है, मैं अब फिर चैलेंज करके इनको कहता हूँ, अमीन खान डी खान के अवाम को रोज़गार दे रहा है, फ्री दे रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। इनको तकलीफ़ होगी इस चीज़ से और ये तकलीफ़ हम इनको पहुँचाते रहेंगे। ये इनके रोज़गार छीनेगा कि इनको नौकरी से निकलवाएंगे? क्यों निकलवाएंगे? अब होते कौन उनको निकालने वाले? अब हिम्मत कितनी है इसको निकालने के लिए? अमीन खान का लगा हुआ बंदा 2013 से लेकर 2026 तक जिसको भी अमीन खान ने भर्ती किया, हमें उस पर फ़ख्र है। और 13 साल के अंदर कोई माइकल लाल अमीन खान का एक बंदा भी नहीं निकाल सका। वो क्यों नहीं? के लोगों को अमीन खान ने भर्ती किया है, फिर करेंगे, मज़ीद भर्ती करेंगे और इंशाल्लाह इनके साथ हम स्टैंड लेंगे। किसी के बाप की जुरत नहीं है कि अमीन खान का लगा हुआ है एक बंदे को भी निकाल सकेंगे। एक बंदा सामने बिठा दें कि अमीन खान ने इसको ऑर्डर किया। आज भी आपको वही दावा है, पहले इंटरव्यू में दिया आज भी दावा है आपको खून माफ है आपका। मेरा आज भी दावा बरकरार है। मैंने 13 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं तरक्याती कामों के देख रहा हूँ पूरे हल्के के। मैंने पहले तरक्याती कामों के हवाले से भी चैलेंज किया है कि कोई भी बता दे कि कोई स्कीम के 1 रुपया भी लिया गया है। किसी बंदे को ऑर्डर मिल रहा है और किसी बंदे ने उससे कोई डिमांड की है और कुछ उससे मांगा है या लिया है, तो हमारे तक वो बात पहुँचाएँ ताकि हम उस बंदे को एक इबरत का निशान भी बनाएं। जमहूरियत का फ्यूचर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुबैर शाहीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात करते हैं, डेर इस्माइल खान के हवाले से नई काबीना तश्कील पाई है और जो ज़िली सदर है नवाज़ खान को ज़िली सदर बनाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबाई जो काबीना है उनकी जानिब से, जुनैद सफदर की जानिब से बाकायदा एक नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है। तो अगर ये कहा जाए पहला इंटरव्यू होगा ज़िली सदारत के हवाले से, वक्तन फ़वक्तन आप देखते रहते हैं कि नवाज़ खान के इंटरव्यूज़ पीटीआई के लिए जो उनका किरदार या तरक्याती कामों के हवाले से काफ़ी हमने इंटरव्यूज़ किए हैं। तो आज कोशिश वो होगी, शायद हो सकता है कुछ नरम सवाल भी हों, कुछ सख्त सवालात भी हों पीटीआई के हवाले से। तो अल अमीन हाउस की अगर हम बात करते हैं तो एक तवातर के साथ, बल्कि ये कहा जाए दूसरा अशरा गालिबन है, मेला लगा हुआ है अल अमीन हाउस में। यानी इतनी बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं, जबकि अली अमीन खान गंडापुर वजीर आला भी अब नहीं रहे। तो अब ये कौन सा मेला है? कुंभ का मेला साबित होता है कि लोग बाद में गुम हो जाएंगे? ये वाकई ये सिलसिला इसी तरह रहेगा। तो सबसे पहले तो सर आपको मुबारकबाद देते हैं, वैसे ज़िली सदर आज आपका इंटरव्यू है। तो ये इतनी बड़ी तादाद में जो मेला लगा हुआ है, ये आखिर क्या वजह है नवाज भाई? जो लोग, अली अमीन खान वजीर आला नहीं है, लेकिन लोग आप जब से ज़िली सदर बने हमने देखा धड़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़ुबैर पे आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमारा ज़रा ख्याल लिया। असल बात यह है कि अली अमीन खान जब वज़ीर आला थे तो उस टाइम हम लोगों ने, जो हमारा सारा फोकस था वो डी खान के लोगों की जो उम्मीदें थी अमीन प्रधान पे, अली अमीन खान पे, तो उसको डिलीवर करने में मसरूफ़ थे हम। हमारे सारी तवज्जो इस चीज़ पे थी कि एक मनसब मिल गया, एक ओहदा मिल गया अली अमीन खान को और हम डी खान के लोगों के लिए डिलीवर कर सकें। तो उस टाइम हमारा सारा फोकस कामों पे था, लोगों के मसाइल पे था, इलाके की तरक्याती मनसूबे पे था। तो जब अब अली अमीन खान वज़ीर नहीं रह गए तो शमूलियत की 2 वजह होती हैं ज़ुबैर भाई, जिसके इंपॉर्टेंस शमूलियत को जो कहते हैं। एक इंपॉर्टेंस ये होती है कि अगर जिस टाइम अली अमीन खान वज़ीर आला था तो उस टाइम शमूलियत होती तो लोग इस चीज़ का वो करते कि यार ये तो वज़ीर आला है, इसके पास इख्तियार है, लोग लालच के पीछे आ रहे हैं, लोग किसी उसके पीछे शमूलियत कर रहे हैं। तो आज अगर आप देख रहे हैं कि जोक दर जोक मुख्तलिफ पार्टी से लोग जो हैं उनका अपने किनारे कशी करके अली अमीन खान की उसमें आ रहे हैं, सरपरस्ती में आ रहे हैं। तो अली अमीन खान इस टाइम सिर्फ MPA है, ना कोई मिनिस्टर है, ना कुछ है।
تو اس چیز سے آپ اندازہ لگا لیں کہ لوگوں کا جھوک در جھوک آنا یہ ابھی ٹریلر ہے جی. یہ ابھی کہتے ہیں نا ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. تو ابھی انشاءاللہ ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ مزید اس کو دیکھیں گے. اس میں مطلب ہے ایسے ایسے لوگ آتے جائیں گے کہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو پچھلے کوئی 15 سال سے, کوئی 20 سال سے, کوئی 25 سال سے اب مختلف پارٹیوں کے ساتھ منسلک رہے ہیں, چاہے جمعیت کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے ہیں. تو اب ان کا آنا, میں نے اکثر سوال جب ہماری میٹنگ ہوتی ہے, ڈسکشن ہوتی ہے آنے سے پہلے جو لوگوں سے ہماری ہوتی ہے, تو میں ان سے آج کل ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ اتنا عرصہ رہنے کے بعد اب فیصلہ کیوں کر رہے ہیں. تو انہوں نے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی عزت کے لیے, اپنی عزت, اپنے لوگوں, اپنے وقار کے لیے وہ مجبور پڑے ہوتے تاکہ کل کو لوگ یہ نہ کہیں کہ یار آپ نے پارٹی چھوڑ دی ہے یا وہ چھوڑ دی ہے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنے مجبور ہو گئے. پہلے اس وجہ سے پیسے جیب سے لگاتے تھے ان پہ, ان کے لیے کہتے کمپینیں کرتے تھے, ووٹ مانگتے تھے, لیکن حاصل وصولت ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتی. اتنا علاقے کے ترقیاتی کام کرتے تھے, مجبور ہوتے لوگ, مجبور کرتے کہ اب لوگوں نے کہتا ہمیں اتنا مجبور کر دیا ہے کہ اب ہماری سیاست کرنا مشکل ہو گیا ہے, ہمارا سروائیول کرنا مشکل ہو گیا ہے. تو اس وجہ سے ہم نے دیکھا جب ان لوگوں کو ہماری عزت کا خیال نہیں ہے, ہم نے ان کے اوپر تن من دھن سے اتنی محنت کرتے ہیں, جب ان کو ہماری عزت کا خیال نہیں تو ہم ان کے ساتھ مزید کیوں رہ سکیں. تو یہ جو سوال تھا, یہ جو ان کی بات تھی, تو اس سے مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی کہ علی امین خان کی محنت سے, علی امین خان کی کارکردگی سے لوگوں میں ایٹ لیسٹ اتنا شعور آ گیا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جس پارٹی یا جس لیڈر کے ساتھ منسلک ہیں تو وہ ہمارے اگر کام نہیں کرے گا, ہمارے مسائل نہیں حل کرے گا, تو ہم ان کے ساتھ مزید نہیں چل سکتے. تو ایسے دیکھ رہے ہیں ایسے اچھے شخصیات, اچھے لوگ جو ہمارے ساتھ پہلے سے نہیں رہے, جو ہماری پارٹی شمولیت کر رہے ہیں. آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے مزید ایسے نام ہیں جو آتے جائیں گے, اور ان کی مخالفوں کی جو پہلے بھی بکلاٹ کا شکار تھے, اب ان کو نیندیں جیسے کہ کہتے ہیں نیندیں بھی ان کی حرام ہونے والی ہیں. وہ اس لیے ہونے والی کہ ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے. اپنے ایک بات آپ کو زبیر بتاؤں, کوئی بھی پارٹی کا لیڈر ہو, کوئی بھی پارٹی کا نمائندہ ہو, جب تک اپنے ورکر کی, اپنے لوگوں کی, اپنے ووٹر سپورٹر کی عزت نہیں کرے گا, ان کے کام نہیں کرے گا, ان کی بے لوث خدمت نہیں کرے گا, وہ کبھی بھی لوگوں کے دلوں پہ راج نہیں کر سکتا. اور یہ ہنر صرف اور صرف واحد شخصیت کے پاس ہے, اور وہ ہے علی امین خان کا. نواز خان جس طرح آپ نے کہا ہے تو پارٹی کی اب ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں پہلے سے, کیونکہ جو کابینہ کا یا ضلعی مدر پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف, وہ ساری ذمہ داری آپ کے کاندھوں پہ ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اتنی بڑی تعداد میں جو لوگ آ رہے ہیں, کیونکہ جو سیاسی ورکر ہوتا ہے اس کے بھی تحفظات ہوتے ہیں, جو پاکستان تحریک انصاف کے آپ کے اپنے ورکر ہیں, کیا ان کو کچھ محسوس تو نہیں ہوتا اتنی بڑی تعداد میں دیگر لوگوں کے آ رہے ہیں, کہیں یہ نہ ہو کہ ان کو فرنٹ پہ لے آئیں یا ہمیں بیک فوٹ کر دیا جائے. وہ کئی کچھ ایسے, بلکہ اگر یہ کہا جائے جس بڑی تعداد میں لوگ ہیں, کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کونے پہ اس قسم کا اظہار خیال نظر آتا ہے. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ایسا ہوگا یا آپ سب تمام چیز برابری کے ساتھ, یا جو جس طرح کہتے ہیں آیادہ ہے جایدہ نہیں نہیں خان زبیر بھائی, بات اصل میں سب سے پہلی چیز سیاست میں, اگر آپ نے سیاست کرنی تو آپ سیاست میں کبھی بھی دروازے اپنے بند نہیں کر سکتے. سیاست میں اپنے آپ کو, اپنے گروپ کو, اپنے دوستوں کو بڑھانا ہی مضبوطی ہوتی ہے. تو ہم دیکھا ہر چیز ہماری الحمدللہ 2013 سے علی امین خان کی جو پالیسی جا رہی ہے, جس پہ ہم عمل پیرا ہیں, وہ الحمدللہ بہتر جا رہی ہے. اگر بہتر نہ جاتی تو ہم ریورس چاہتے. ہم 14,000 ووٹوں سے 94,000 ووٹوں تک اگر پہنچے ہیں تو بہتر پالیسی کی وجہ سے پہنچے ہیں. تو جس طرح سے جو بات آپ نے کی ہے اپنے ورکروں کی, سپورٹر کی, تو آپ بالکل, آپ ہم نے ہمارا پہلا جو ہماری پالیسی یہی تھی کہ ہم نے اپنے پہلے جو ہمارے ورکرز ہیں ان کو روزگار دینا ہے, ان کے علاقوں میں ترقیاتی کام کرنے ہیں, ان کے مسائل حل کرنے ہیں. تو الحمدللہ کافی حد تک ہم اپنے جو ورکر ہیں وہ علی امین خان نے ان کو برسر روزگار کر لیا ہے, ان کے علاقوں میں ترقیاتی کام ہو چکے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ہمارا کوئی ایسا ورکر, کوئی ایسا بندہ جو کسی نئی آنے بندے کی وجہ سے وہ کسی تکلیف کا شکار ہو, یا اس کو کسی وہ, کیونکہ دیکھو سیاست کرنا, سیاست کو بڑھانا, لوگوں کرنا. اور دوسری بات, علی امین خان کا یہ ہمیشہ رہتا ہے کہ ہمارے علاقے کے جو ورکر ہیں لوگ ان کو پرائرٹی دیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اگر آج ایک بندہ آ گیا اور پچھلے 8 سال والے بندہ جو اس کی قربانی رہ گا چلی جائے گی. تو کبھی علی امین خان نے کبھی بھی یہ نہیں کیا, اپنے ورکرز کو بھی نہیں کہا. الحمدللہ وہی چیز ہم علی امین خان سے سیکھے ہوئے ہیں. تو ہم نے ورکرز کو, ووٹر سپورٹر کو, ہم سب کو ملا کے چلتے ہیں. اور ہمارا ایک اصول ہے کہ ہم کسی کی عزت کسی پہ خراب نہیں کرتے. ہر بندے کو اپنی عزت دیتے ہیں, اپنی ویلیو, چاہے وہ 1 ووٹ رکھتا ہو, چاہے 1000 ووٹ رکھتا ہو. رسپیکٹ, عزت, کام کرنا, علاقے میں اس کے مسائل حل کرنا ہماری ترجیح بناتے ہیں. تو جب آپ تفریق نہیں کرتے, جب آپ کسی کو دیوار سے نہیں لگاتے, جب آپ کسی اور کو کسی کے محتاج نہیں کرتے, تو لوگ وہ اس چیز کو فیل نہیں کرتے. الحمدللہ ہمارا ہر کسی سے ڈائریکٹ رابطہ ہوتا ہے. ہمارا کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کے پیچھے جائیں, اس کے پیچھے جائیں. علی امین خان کا ڈائریکٹ لوگوں سے رابطہ ہوتا ہے. تو ہمارا جو سسٹم ہے پورے حلقے کا, اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے, تو ہمارا لوگ سب سے ہمارا ڈائریکٹ رابطہ ہوتا ہے. اور جتنا بھی ہوتا ہے ہم ان کے مسائل حل کرنے میں انشاءاللہ لگے رہتے ہیں. اچھا, جس طرح آپ نے روزگار کی بات کی ہے, تو چند دنوں پہلے مولانا ضیاء الرحمان صاحب نے چند صحافیوں کو انٹرویو دیا اور بڑی شدید تنقید کی علی خان پر بھی اور آپ پہ بھی, فوکل پرسن کہہ کر کہ جو نوکریاں ہیں یہ فروخت کرتے ہیں.
وہ جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں، یعنی کئی ایسی چیزیں وہ شاید مناسب نہیں ہے، لیکن شدید تنقید کا نشانہ وہ بناتے ہیں ضیاء الرحمان صاحب. تو یہ آخر وجہ کیا ہے؟ اصل میں ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہمارا آنے والے وقتوں میں جمعیت سے مقابلہ نہیں رہے گا. اس کی وجہ ہمیں ان کو توڑنے کی، ان کو کمزور کرنے کی، ہم اس پہ اپنی جو ہماری وہ ہیں انرجی ضائع نہیں کر رہے. کیوں؟ جس شخص کو انہوں نے منصب سونپا ہوا ہے، جس کو پارٹی کی نمائندگی دی ہوئی ہے، جس کو اسپوکس پرسن انہوں نے بنایا ہوا ہے، اس کے کردار سے، اس کے قول سے، اس کے زبان سے، اس کے طرز سے اس کی پارٹی اب دن پر دن گر رہی ہے. تو ہمیں سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہم بالکل کول بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایسا جب نمائندہ جسی پارٹی کو مل جائے تو اس کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہوتی. یا میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ اگر میں سمجھتا ہوں تو ضیاء الرحمان صاحب نقصان پہنچا رہے ہیں جمعیت کو، بالکل نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ وہی وجہ ہے جو لوگ آ رہے ہیں شاید آپ کا تو ظاہر ہے ان سے. سر اس لیے نا دیکھیں، ایک انسان کی زبان ہوتی ہے بات کرنے کی، اس کے بولنے کا لہجہ، اس کے الفاظ کا چناؤ، اس کو کسی بندے کو مخاطب کرنے کے الفاظ آپ دیکھ لیں. سب کو مفتی صاحب کا بیٹے کی زبان ایسی ہو سکتی ہے؟ علماء کرام سے تو وہ بعید انسان مطلب وہ ایک مفتی صاحب الحمد ماشاءاللہ ایک اچھی شخصیت رہے ہیں. ان کی اولاد میں سے رہ کر اس قسم کے الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا، بہت قسم کے الفاظ ہیں تو بیان کرنا. تو ان کے اپنی جو جمعیت کے لوگ ہیں، جو مفتی صاحب کے پیروکار آ رہے ہیں، جن کے دین سے ایک اٹیچمنٹ ہے، تو وہ بھی الفاظ، یہ چیزیں وہ سن رہے ہوتے، دیکھ رہے ہوتے، جس وجہ سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو مفتی صاحب کا جو ایک نظریہ تھا پارٹی کا، کچھ جو جمعیت کے لوگ آ رہے ہیں کیا انہوں نے بھی اس قسم کے خدشات کے اظہار کیا؟ بہت ساری ایسے خدشات، کیونکہ دیکھو ان کا جو مقصد تھا، جو ٹریک تھا، اسے ہٹ چکے ہیں. اور جہاں بات کرتے ہیں نوکریوں کی فروخت کی بات کرتے ہیں، تو نوکری کی فروخت کی منڈی تو انہوں نے لگائی تھی اپنے دور میں، سب کو پتہ ہے. یعنی سٹارٹ آپ کہتے ہیں ابتدا انہوں نے لگائی تھی، پی ڈی ایم کو ان کو ملا، انہوں نے پھر اس چیز کو ریپیٹ کیا. تو میں نے پہلے بھی چیلنج کر کے کہا ہے، میں اب پھر چیلنج کر کے ان کو کہتا ہوں، علی امین خان ڈی خان کے عوام کو روزگار دے رہا ہے، فری دے رہا ہے. الحمدللہ ان کو تکلیف ہوگی اس چیز سے، اور یہ تکلیف ہم ان کو پہنچاتے رہیں گے، پہنچتی رہے گی تکلیف ان کو. روزگار جاری الحمدللہ ہزاروں لوگوں کو علی امین خان نے روزگار دیا ہے. ایسے ایسے لوگوں کو دیا جس کے گھر میں کھانے کا نہیں تھا، ایسے ایسے لوگوں کو دیا جن کے والدین کینسر کا شکار تھے، ایسے ایسے بندوں کو دیا جس کے خاوند پیرالائز تھے. کئی ایسے نام ہیں جن کے کو علی امین خان نے روزگار دلایا ہے. یہ ان کے روزگار چھینے گا کہ ان کو نوکری سے نکلوائیں گے؟ کیوں نکلوائیں گے؟ اب ہوتے کون ان کو نکالنے والے؟ اب ہمت کتنی ہے اس کو نکالنے کے؟ علی امین خان کا لگا ہوا بندہ 2013 سے لے کر 2026 تک جس کو بھی علی امین خان نے بھرتی کیا، ہمیں اس پہ فخر ہے. اور 13 سال کے اندر کوئی مائیکل لال علی امین خان کا ایک بندہ بھی نہیں نکال سکا. وہ کیوں نہیں نکال سکا؟ کہ وہ حق اور سچ پر علی امین خان لگے، حقدار کو حق اس نے بچا کے دیا ہوا ہے. یہ آ کے بات کرتے ہیں ڈی خان کے لوگوں کو نکالنے کی. ڈی خان کے لوگوں کو علی امین خان نے بھرتی کیا ہے، پھر کریں گے، مزید بھرتی کریں گے، اور انشاءاللہ ان کے ساتھ ہم اسٹینڈ لیں گے. کسی کے باپ کی جرت نہیں ہے کہ علی امین خان کا لگا ہوا ہے ایک بندے کو بھی نکال سکیں. روزگار لوگوں کا حق تھا، انشاءاللہ علی امین خان دے رہا ہے، بلا تفریق دے رہا ہے. اور میں ان کو پھر چیلنج کرتا ہوں، جس کو بھی علی امین خان روزگار دے رہا ہے، جس تک بھی پہنچ رہا ہے، علی امین خان کی طرف سے اور ہماری طرف سے اس کے پاس وہ فری آرڈر پہنچتے ہیں، فری اس کو وہ ملتے تو ہیں. ہم بھی دیکھتے ہیں، ظاہر ہے آپ جس سبق ایک ہمارے بندے اتنے ہزاروں بندے جب آرڈر جاتے ہیں نا، ہزاروں بندے میں، اور ہزاروں بندے میں اگر پیسہ چلتا ہے نا تو کوئی خاموش نہیں بیٹھتا. آج تک ویسے ایویڈنس کے تو کوئی بھی نہیں بیٹھتا. ایک بندہ سامنے بٹھا دیں کہ علی امین خان نے اس کو آرڈر دیا. آج بھی آپ کو وہی دعویٰ جو آپ نے پہلے انٹرویو میں دیا تھا کہ آپ کو خون معاف ہے، میرا آج بھی دعویٰ برقرار ہے. میں نے 13 سال سے الحمدللہ میں ترقیاتی کاموں کے دیکھ رہا ہوں پورے حلقے کے. میں نے پہلے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بھی چیلنج کیا ہے کہ کوئی بھی بتا دے کہ کوئی اسکیم کے 1 روپیہ بھی لیا گیا ہے. تو آج میں کہہ رہا ہوں، اگر کسی وجہ سے ہمارے جو پارٹی ورکرز ہیں، ٹیم ہے، لوگ ہیں، اس کو علی امین خان نے جاب دی ہے، اس نے کسی آگے دیا، اور اس میں اگر کوئی کول فیل ہوا ہے تو وہ بھی ہم پہلے کہتے ہیں. اگر کسی بندے کو آرڈر مل رہا ہے اور کسی بندے نے اس سے کوئی ڈیمانڈ کی ہے اور کچھ اس سے مانگا ہے یا لی ہے تو ہمارے تک وہ بات پہنچائیں، تاکہ ہم اس بندے کو ایک عبرت کا نشان بھی بنائیں اور اس بندے کو اپنا جو ہے نا وہ ازالہ بھی کر کے دیں. تو ہم ان کو بھی پیغام دیتے ہیں ہر پلیٹ فارم پہ. تو ان کا جمعیت کا فیوچر بالکل ختم ہو چکا ہے. ان کی سیاست دفن ہو چکی ہے. بچی کچی جو سیاست ہے یہ دفن کر رہے ہیں خیر سے. اور علی امین خان سے مقابلے کرنے کی سوچ رہے ہیں. علی امین خان کے تو کیا، اس کے ایک ورکر سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے.